बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह कुरान करीम का उर्दू तर्जमा और मुख्तसर तफसीर के इस दर्स में सूरतुल अनआम की आयत नंबर 48 से 51 तक 48 से 51 तक का मुताला करेंगे। और आज जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला मौजू जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों की एक ख़ास ज़िम्मेदारी जो है उसका तज़किरा फ़रमाया है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान और अमल है उसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है, उसका समरा क्या है, उसका तज़किरा फ़रमाया। और फिर एक बड़ी ही अजीम आयत है, आयत नंबर 50 जो है सूरतुल अनआम की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ ऐसे मुशरिकाना अकायद जो हैं उनका रद्द फरमाया है कि जो आज के माहौल में तो ख़ुसूसन बिल्कुल ही फिट बैठते हैं, और यानी हमेशा के लिए, यानी उस वक्त जो उस ज़माने का एक माहौल था असल में उनका जवाब दिया गया है, और आज का जो ज़माना है उसको भी वो पूरा का पूरा अहाता करते हैं। तो उसका इंशाअल्लाह तज़किरा आएगा। और आखिर में जो खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा की नसीहत और तकवे का इख्तियार करने का जो हुक्म अता फरमाया है उसका तज़किरा आएगा। तो दर्स का आगाज़ करते हैं अपने पहले मौजू से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों की ज़िम्मेदारी और ईमान व अमल का समरा जो है उसको बयान किया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुकून। वमा और नहीं, ये मा नहीं है, नुरसिलु हम भेजते, अल मुरसलीना पैगंबरों को, मुरसलीन ये असल में भेजे गयों को, और क्योंकि रसूल वो भी असल में अल्लाह की तरफ से भेजे गए होते हैं तो इसलिए मुरसल उनको कहा गया है। वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और नहीं हम भेजते पैगंबरों को, इल्ला मगर या सिवाय, मुबश्शिरीना यानी सिवाय बशारत देने वाला, बशारत किसे कहते हैं, खुशखबरी को, और खुशखबरी देने वाला बनाकर, व मुंज़िरीन और मुंजिर यानी डराने वाला बनाकर। फमन आमना, फा तो मन जो, आमना ईमान लाए, यानी जब रसूल डराएं और खुशखबरियां दें तो उनके ऊपर जो ईमान लाए, व अस्लहा और जिसने इस्लाह की, जो इस्लाह कर ले, फला खौफुन, फा तो यानी उसका समरा ये होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ला खौफुन, ला यानी कोई नहीं, खौफुन कोई भी खौफ, और खौफुन यहाँ पर नकिरा है जिसकी वजह से इसके अंदर माने में वुसअत पाई जाएगी, यानी मतलब ये कि किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। अलैहिम उनके ऊपर, वला और ना ही, हम वो सब, यहज़नून वो हुज़्न में होंगे यानी गम करेंगे, यानी ना ही किसी किस्म का उनको कोई गम होगा और ना ही कोई खौफ। वल्लज़ीना और वो लोग जो, कज़्ज़बू जिन सब ने जुटलाया, बी आयातिना, बी यानी को या साथ, आयातिना ये आयत की जमा है, हमारी आयतों को, यमस्सुहुम मस करना यानी छूना, और यहां पर उसका माना है पहुंचना, यमस्सुहुम पहुंचेगी उन्हें या पहुंचेगा उन्हें, अल अज़ाबु अज़ाब, बिमा बसबब उसके जो, कानू वो सब थे, यफ़्सुकून नाफरमानी करते। और यहाँ पर यफ़्सुकून यानी फ़िस्क और फ़िस्क व फुजूर हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फासिक का लफ्ज़ जो है वो आप सब जानते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो। तो यफ़्सुकून यानी उनकी नाफरमानी के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब जो है उन्हें पहुँचेगा। तो ये दो आयत हमने यहाँ पर तिलावत की हैं, जिसमें सबसे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया है, वमा नुरसिलुल मुरसलीना, यानी हमने भेजे कोई पैगंबर मगर मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, मगर खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर। तो सबसे पहली बात जो हमें इस आयत से पता चलती है
کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں اور جن کے لیے لفظ ہم پیغمبر کا استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ یہی نرسل اور مرسل، یہ ان الفاظ سے، یعنی ارسال جو بھیجنا اس کا معنی ہے، اس سے اصل میں یہ نکلتا ہے یہ لفظ جو ہے رسول کا، اور مرسلین یعنی بھیجے گئے، مرسلین یعنی وہ لوگ جن کو بھیجا گیا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ پتا چلا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ اصل میں پیغام اللہ رب العزت کا لے کر آتے ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھیجتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی سسٹم کے تحت جناب ان کو نامزد کیا گیا ہے یا چن لیا گیا ہے، یا یہ اپنی خواہش سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کرنے والا کام ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مشن، کوئی نظام، کوئی دین یا پیغام نہیں ہوتا کہ جو وہ لے کر آتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اصل میں ایک مشن دے کر، اللہ رب العزت ایک پیغام دے کر، دین دے کر بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک عام اور سادہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے پیغمبر، یعنی پیغام لے کر آنے والا۔ لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا نرسل المرسلین کے اس لفظ سے کہ ہم بھیجتے ہیں جتنوں کو بھی جن کو بھیجا گیا ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت اصل میں ہر ایک بندے کو جن کو چنتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے، لہٰذا جب بھیجا اس نے ہے تو وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ان کا کہا اس کو ہم ڈی گریڈ نہیں کر سکتے ہیں، کہ جیسا کہ آج بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں، اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کے فرمان کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس رسول کو بھیجا کس نے ہے؟ تو اس کو بھیجنے والی ذات وہی ذات ہے جو قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جو بالکل واضح اس معاملے کو کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے بھی رسول یعنی رسولوں کی اطاعت کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، فقد اطاع اللہ، تو اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے تو بولتے ہی نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ میرے پیارے حبیب جو ہیں یہ اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اپنی ہوا سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، یہ ایک وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے، یہ اصل میں اس کی روشنی میں جو بھی فرمان جاری کرتے ہیں یہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس پہلے جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا ایک مقصد بیان کیا ہے رسولوں کا، کیا الا مبشرین و منذرین، کہ وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جلیل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو اجر ان لوگوں کے لیے جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو آمنہ و اصلح، جنہوں نے ایمان لایا اور جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ یا اسی طرح جو لوگ ابھی ایمان کے اوپر نہیں آئے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ تمہارے لیے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں، اس کی طرف آ جاؤ۔ یعنی یہ بلانے کا طریقہ بھی ہے کہ انسان کسی شخص کو جب بلاتا ہے تو اس پیغام دینے کے طریقے کے اندر بھی ایک حکمت پائی جاتی ہے کہ انسان اس کو ایک خوشخبری سنائے کہ اگر تم یہ راستہ اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعامات تیار کیے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو آ چکے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے اصلاح کر لی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری کہ جو کچھ کوئی شخص بھی ایسا کر لے گا اس کے لیے پھر یہ خوشخبریاں ہیں۔ تو لہٰذا یہ مبشرین یہ ان سب کے لیے ہیں، اور اسی طرح منذرین ڈرانے والے، تو یہ بھی اصل میں دونوں ہی کے لیے ہے کہ یہ لوگ یہ جو پیغمبر ہیں یہ ڈراتے ہیں اپنی قوموں کو، تمام انسانوں کو، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تمام کائنات کے لیے رسول اور ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اس خطرے سے، اس ایسے دن سے کہ جو بڑا سخت ہونے والا ہے، اس عذاب سے کہ جس کو کوئی سہ نہیں سکتا ہے، اور اس اللہ کی پکڑ سے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بڑی سخت ہے۔ تو لہٰذا وہ ایسے انجام سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کی سائیکی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خوشخبری سننے سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ڈرانے سے وہ کسی چیز سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان رسولوں کو ان دونوں ہی انداز سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور دونوں ہی ان کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جبکہ آج ہم بعض لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جناب آپ صرف ڈراتے ہی رہتے ہیں، خوشخبری نہیں سناتے،
اور بعض لوگ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو صرف خوشخبریاں ہی سناتے رہتے ہیں، میٹھا میٹھا اور سارا پیارا پیارا دین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ڈرانے والی طرف نہیں آتے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے تو ایک بڑے جو وسط طریقے سے، جو ایسے درمیانے طریقے سے، بہترین طریقے سے ان رسولوں کو ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اور ہماری بھی اسی طرح سے رہنمائی کی ہے کہ ہم نے جب میسج پہنچانا ہے تو اس کے اندر خوشخبری بھی ہو، ایسا نہیں کہ لوگوں کو یعنی صرف ڈرانا ہی ہو اور متنفر ہی کیا جائے، بلکہ ان کو خوشخبریاں بھی سنائی جائیں، ان کو ڈرایا بھی جائے۔ تو ایک درمیانہ پہلو جو ہے اور دونوں ہی انداز میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ بشارتیں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں کن کو؟ فمن آمن واصلح، یعنی ان کی بشارتوں سے، ان کی یہ ڈراوے سے اگر کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے، اگر کچھ خوشخبری سے کو لبیک کہتے ہوئے ایسے بہترین جو نتائج ہیں ان کی طرف لبیک کہتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، بڑھتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے، واصلح، اور جس نے ایمان لایا اور اصلاح کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، یعنی صرف ایمان نہیں کہا بلکہ واصلح بھی کہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لیکن عقائد وہی ہیں جیسے پہلے تھے، ہندوانہ عقائد ہیں، کوئی سکھوں کے عقائد ہیں، کوئی عیسائیت سے آیا تو وہ عقائد ہیں، کوئی جس بھی مذہب کو چھوڑ کر آیا ہے وہ اپنے عقائد اسی طرح رکھے، یا اسی طرح کسی بد دین یا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب صرف لا الہ پڑھ لیا، یا پھر صرف نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ سارے غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے اور سارے گناہ کے کام بھی کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایمان لایا اور ساتھ اس نے اصلاح بھی کی ہے، وَأَصْلَحَ، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، اپنے اندر جو کمیاں تھیں، خامیاں تھیں ان کو دور کیا ہے، اور دین کی جتنی بھی اصلاح والی چیزیں ہیں ان کی طرف وہ آیا ہے۔ جو مؤذن ہے وہ اذان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، یعنی اصلاح کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، جو بہتری ہے اس انداز، اس راستے کی طرف آؤ۔ تو لہٰذا یہ اصلاح دین کے تمام جو اعمال ہیں اس کے اندر ہے، تو لہٰذا اس دین کے اوپر صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ایمان و عمل یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، اور جو ایمان ہے اور اصلاح ہے ان دونوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی مستقبل یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات سے بے خوفی ہو جائے گی۔ فلا خوف، یعنی اس دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں تو بالکل کوئی خوف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو کہ قیامت والے دن کیا بنے گا، کیونکہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان کے اندر اور اصلاح کرتے ہوئے گزارا ہے تو اللہ رب العزت آخرت بھی ان کی اچھی کرنے والا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے بے خوفی ہے۔ فلا خوف، کوئی بھی خوف ان کو نہیں ہوگا، قیامت والے دن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ایمان اور جب اصلاح کے کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دنیا بعض اوقات بہت سی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کے پاس ہر وہ چیز نہیں آ سکتی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ کامیاب لوگ ہیں جن کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ جناب ملینئر کیسے بنا جاتا ہے، کامیابیاں کیسے ملتی ہیں، تو میرے بھائی وہ بہت سی چیزوں کو پھر چھوڑتے ہیں اپنے اس ایمان اور اصلاح کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس دنیا کے اندر جو خوف اور ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اس لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو ان سب کو جو انہوں نے دنیا میں جو تنگیاں سہی تھیں، جو انہوں نے آسودگیاں حاصل نہ کی تھیں، ان سے بھی وہ بے خوف ہوں گے۔ ولا هم یحزنون، کوئی کسی قسم کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ جناب یہ تو ہم نے دنیا بھی ہماری خراب ہو گئی اور آخرت بھی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بالکل بے فکر کر دیا کہ وہ کچھ بھی مغموم نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کیونکہ انہوں نے لو جس کے ساتھ لگائی ہے، ایمان جس کے اوپر لے کر آئے ہیں، کہنا جس کا معنی ہے وہ رب، اس کو جس کو انہوں نے راضی کر لیا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اس دن ان کا خوف بالکل جاتا رہے گا، ان کے غم بالکل جاتے رہیں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اگلی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے والذین کذبوا، اب ان کے الٹ ہے کہ رسول تو بھیجے اللہ رب العزت نے بشارتیں دے کر، ڈراوے دے کر، لیکن نہ وہ کسی بشارت کو دیکھ کر دین کی طرف آئے، ایمان کی طرف، اصلاح کی طرف آئے، اور نہ ہی کسی ڈراوے سے ڈرے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، اس دین کو جھٹلایا، ان نبیوں کو جھٹلایا اور اس دین کے احکامات کو جھٹلایا، یعنی کچھ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد عمل کی طرف نہیں آئے ہیں، تو یہ سب اصل میں کذب کے اندر آتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ اللہ کی آیات قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی نشانیاں بھی ہیں، یعنی پہلے نبیوں کی طرف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نشانیاں ہیں، تو ان سب کی جھٹلانے کی یہاں پر بات اس میں
آ جاتی ہے، سما جاتی ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ان کو عذاب پہنچے گا۔ کیسا؟ اچھا، یہ عذاب جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ان کو ایک ویژولائز کرایا جائے گا، بلکہ یمسہم، ان کو پہنچے گا، چھوئے گا، یعنی وہ فزیکلی اس کو محسوس کریں گے، جیسے کہ قرآن مجید کی بہت سی دیگر آیات جو ہیں اس کو وضاحت کرتی ہیں کہ یہ عذاب فزیکلی اصل میں ہوگا۔ اور فزیکلی کیسے ہوگا؟ بلکہ اللہ رب العزت انسان کی فزیک کو اتنا بڑا بڑھا دیں گے کہ انسان کا سائز، قد کاٹ بہت بڑھ جائے گی، کہ ایک جہنمی جو ہے اس کے کان اور کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو یعنی انسانوں کے جسموں کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب کو محسوس کر سکیں۔ ان کو بار بار جلدیں دے دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں، کیونکہ جلد جو ہے وہ عذاب کو یا درد کو محسوس کرتی ہے، اس کے اندر وہ سینسرز ہوتے ہیں، تو وہ سینسری سسٹم جو ہے وہ جلد میں کیونکہ ہوتا ہے تو بار بار جلد ان کو دی جائے گی، تو لہٰذا یہ مس ہونا، عذاب کا پہنچنا یہ بڑا شدید ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ بما کانوا یفسقون، یعنی ایک تو کذابو بھی تھا کہ پہلے انہوں نے جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا نہیں، جھٹلانے کا تعلق ایمان سے ساتھ ہو گیا۔ وَأَصْلَحَ کا جواب میں اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَكَانُوا يَفْسُقُونَ، یعنی کذبوا کا جواب آمنا کے بالمقابل ہے کہ وہ ایمان لائے تھے جن کو کوئی خوف نہیں ہے، جن کو کوئی غم نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان نہ لانے والے، جھٹلانے والے لوگ کذبوا میں آ گئے۔ وَأَصْلَحَ یہاں پر جنہوں نے اصلاح کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، اس کے مقابلے میں كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ نافرمان لوگ تھے، وہ اپنی اصلاح کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے فرامین کو بالکل جھٹلا دینے والے، ان کو پیچھے کر دینے والے لوگ تھے۔ جو بھی نبی جو ہیں ان کو فرامین دیتے تھے، جن احکامات کی طرف ان کو بلاتے تھے، ان کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح فاسق شخص وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اور ہم عام روٹین میں یہی اس کا معنی کرتے ہیں، فاسق یعنی بہت زیادہ گناہ گار، اصل میں معنی ہے کہ جو بہت زیادہ نافرمان ہو، جس نے نافرمانی کی، اصل میں ہر نافرمانی ایک گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا ان کے اس فسق اور نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ عذاب پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت اور اس کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جو مشرکانہ عقائد ہیں جو لوگوں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں، خود ہی بنا لیے ہیں، قرآن و سنت میں ان کی دلیل نہیں ہے، ہاں کہیں سے گھسیٹ گھسوٹ کے ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب یہ باطل ہے، جبکہ قرآن مجید بڑے واضح انداز میں اس کا رد کرتا ہے۔ ایک واضح چیز کو چھوڑ کر ایک گمان کی طرف یہ لوگ بڑھتے ہیں، خود ساختہ چیزوں کی طرف، تو ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایڈریس کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کل یہ فعل امر ہے، حکمیہ جملہ ہے، کہ آپ فرما دیجئے پیارے حبیب، لا اقول، لا نہیں، اقول میں کہتا، میں نہیں کہتا، لکم تم سب سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، یعنی پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو خود بتا دیں، کیونکہ انہی کو، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، انہی کو پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پیغام اللہ کا ہے اور اس پیغام کو سنانے والے رسول اللہ ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب، ولا اور نہ ہی، اعلم میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، ولا اقول اور نہ ہی میں کہتا ہوں، لکم تم سب سے، انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، یعنی میں تم سے فرشتہ، اپنے فرشتہ ہونے کا بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، اب یہاں پر ان کا مطلب اکثر اگر بھی ہوا کرتا ہے، لیکن آگے اگر الا آ جائے تو الا کی وجہ سے ان کا معنی ہمیشہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کا معنی نہیں کر رہے ہیں، ان اتبعو الا، نہیں میں پیروی کرتا مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، یعنی میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ کل آپ فرما دیجئے، حل کیا، یستوی الاعمی، یستوی برابر ہو سکتے ہیں، کیا برابر ہیں؟ کون؟ الاعمی نابینا، والبصیر اور بینا یعنی دیکھنے والا، کیا دیکھنے والا اور اندھا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا، یہ سوال ہے، فلا کیا نہیں، تتفکرون تم سب غور کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے غور و فکر کے اوپر اس آیت کو
یہاں پر ختم کیا ہے، اور اس میں بڑا زبردست میسج اللہ رب العزت نے اور مختلف سوال اور مختلف جو آج عقائد لوگوں نے بنا لیے ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ ویسے تو بالکل واضح آیت ہے، لیکن اس کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا کل، آپ فرما دیجئے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسولوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے پیغام دے کر اور بشیر اور نذیر بنا کر، اور ان کے پیغاموں کو اصل میں لوگ جھٹلاتے ہیں، انہی کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو اصل میں ایک نبی کو ماننا یا نہ ماننا یہ چیز ہوا کرتی ہے، اور اسی نبی نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے آپ ان سے فرمائیں، آپ ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیں۔ کیا بات واضح کی گئی ہے؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی بات کہ اصل میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تو خزانے میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں جو مجھ سے تم سوال کر رہے ہو۔ اور آپ نے دوسری صورتوں کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ ان لوگوں کے کیا کیا یہ مشورے ہوا کرتے تھے اور کیا کیا فرمائشیں تھیں کہ آپ جو ہے آپ کے خزانے ہونے چاہیے، آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے۔ تو اس طرح کی بے شمار فرمائشیں ان کی جو دنیا اور اللہ کے خزانوں سے متعلق ہیں ان کے اعتبار سے تھیں، جن کو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا عام معنی جو ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ کیا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنی ہی امت میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھر دو جولی میری یا محمد، در پہ آئے ہیں تیرے سوالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہماری جھولیاں بھر دیں، جبکہ اللہ کے نبی قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یہ جھولیاں بھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کا، اس کے پکار کا جواب دیتا۔ تو اس کو چھوڑ کر اور جس کے پاس اصل میں خزانے ہیں اس کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس جایا جائے، ایسی ہستی کے پاس جایا جائے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی ہی عظیم ہستی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں، لیکن جب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر نام نہاد یہ جو کرنی بھرنی والے اور ایسے بے شمار ایسے شعبدہ باز اور دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں، یہ فراڈی ہیں۔ تو ان کے یہ جو دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ اگر ان کے پاس پھر بھی لوگ جائیں، پھر بھی ان کے دھوکے میں چلے جائیں اور کہیں کہ یہ ہمیں خزانوں میں سے کچھ خزانہ دے دیں گے، اس سے میرا کام تیز ہو جائے گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو مجھے اولاد مل جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ سب اللہ کے خزانے ہیں، اولاد اللہ کے خزانے میں سے ہے، کام آپ کا اللہ کے خزانوں میں سے ہے، آپ کا رزق اللہ کے خزانوں میں سے ہے، آپ کا بڑا گھر، بڑی گاڑی، یہ سب اللہ کے خزانے ہیں۔ ان سب کو بھرنے والا، سب کو دینے والا وہی ہے جس کے خزانے ہیں۔ اور کس کے خزانے ہیں اس کے بارے میں کیا کسی کو کوئی شک ہے؟ قرآن مجید سورۃ المنافقین میں اللہ رب العزت نے اس شک کو بھی دور کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں خزانے جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اب بتائیے آسمان اور زمین کو چھوڑ کر پھر انسان کدھر جائے؟ ہم کدھر رہتے ہیں؟ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے۔ تو آسمان اور زمین کے باہر تو ہم ہیں نہیں، تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں، آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ کو بارش چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، کچھ بھی چاہیے اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے خزانے ہیں، للہ، اللہ ہی کے ہیں خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے ہیں۔ جو معنی ہم کر رہے ہیں، اگر گرامر جو بھائی جانتے ہیں کہ شروع میں یہ جو مرکب جاری کے ساتھ یہ جو لایا گیا ہے تو اس سے معنی کے اندر تاثیر اور تاکید بڑھ جاتی ہے۔ وللہ، اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے جتنے بھی آسمان اور زمین کے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں تو منافقین ان کو کہا ہے، اور منافقین کے اندر ایسے لوگوں کو شمار کیا ہے جو ایسا کوئی عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک غلط عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے،
یا پھر دیگر لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جن کو کرنی بھرنی والا سمجھا جاتا ہے۔ خزانے صرف اللہ رب العزت کے ہیں اور وہ اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا اسی سے مانگا جائے، اسی سے پکارا جائے۔ دوسری اب بات، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دوسری بات یہاں پر جس کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کل آپ فرما دیجئے، اور یہ دوسری بات کہ کیا فرمائیں کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اب غور کریں، جس کے بارے میں آج دنیا نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا عقیدہ ہے، وہ خود فرمائے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہم کہیں کہ نہیں آپ جانتے ہیں، تو یہ کیسی عجیب ڈٹائی ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی بات، قرآن مجید کو رد کرنے والی بات ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہوایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اور آج ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، تو آئندہ کی جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جاتی تھی تو وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں بتاتے تھے۔ اگر کوئی انہوں نے قیامت کے متعلق باتیں بتائی ہیں جو احادیث میں ہمارے سامنے آئی ہیں، قرآن مجید میں جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وحی کے ذریعے سے آئے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو یہ قرآن مجید لکھوایا ہے، اس کی املا کروائی ہے، اس کو کتابوں کے اندر یہ اور اس زمانے میں جو ہڈیاں اور پتھر اور لکڑی کے پیسز اور کپڑے کے اوپر اس کو لکھوایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وحی کی روشنی میں آیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی خفی یعنی جس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے آتی تھی؟ اللہ رب العزت بتاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کی خبر دی جاتی تھی، لیکن یہ کیا تھی؟ وہ بھی وحی تھی۔ تو لہٰذا وحی کے ذریعے سے تو جو علم آتا ہے وہ آتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، آپ سے جو پوچھیں وہ بتائیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی اصل میں جواب ایک تو وہ ہے جو خاص ہے جو ان لوگوں نے اصل میں سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف سوال وہ کرتے تھے کہ جناب ہمیں فلاں چیز کے بارے میں بتائیں، فلاں چیز کے بارے میں بتائیں، تو اصل میں اس کا یہ جواب ایک تو یہ دیا جا رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں کہ مجھ سے تم سوال پوچھتے ہو کہ میں فوراً جواب دے دوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہاں آپ مجھ سے سوال کرو، اللہ رب العزت کا فرشتہ جبریل وہ وحی لے کر اس جواب کو لے کر مجھ تک آئیں گے، میں اس جواب کو تم تک پہنچا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پیغام دینے والا، یعنی اوپر سے پیغام آئے گا اللہ کی طرف سے، اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک پہنچا دیں گے۔ تو اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس بات کو اصل میں سمجھنا چاہیے، یعنی جو غیب کے معاملے کو سمجھنے تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک پیغام ہے جو آگے پہنچا دیا جائے، تو اس میں غیب کا علم نہیں آتا ہے۔ غیب کا جاننا صرف اللہ کی صفت ہے، یعنی کیوں؟ کیونکہ اس کا بالکل اپوزٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس میں یہاں پر کہہ دیا گیا نفی کے انداز میں کہ میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، اور دوسری جگہ پر سورۃ الجن میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے عالم الغیب، اور وہ اپنے غیب میں سے کسی کے اوپر اس کو ظاہر نہیں کرتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت غیب کا مالک ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یعنی یہاں پر کہا کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم الغیب پھر کون ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ ظاہر نہیں کرتا اس غیب کو، علی غیبہ، اپنے غیب کے اوپر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، احدا، اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ آگاہ کرے۔ ہاں اس میں ایکسیپشن وہ بھی قرآن مجید میں خود ہی اللہ رب العزت نے بتا دی ہے کہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ رب العزت نہیں ہے کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع کرے۔ اور یہاں پر یہ لفظ بڑا اہم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، مگر ولیکن، لیکن اللہ یجتبی، اللہ جو ہے وہ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی منشا، اپنے رضا کے مطابق اس کو اس غیب کیا علم دے دیتا ہے؟ نہیں، غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں علم کا لفظ نہیں ہے بلکہ اطلاع کا لفظ ہے، لیطلعکم، یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس غیب کے بارے میں جو صرف اللہ جانتا ہے، اسی لیے اوپر کی آیت میں کیا فرمایا کہ صرف غیب کو تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور ان میں سے بھی جن کو اللہ چاہے، جس بات کا چاہے، جس چیز کا چاہے، کہ فلاں چیز کے فلاں امر کے بارے میں جتنی اطلاع دینا چاہے، جس کو دینا چاہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات اس کو چنتی ہے، اور اس کو جتنا میسج پہنچانا ہوتا ہے، جتنی اطلاع دینی ہوتی ہے، وہ اطلاع دے دیتی ہے۔
یعنی جیسے اس کو ایک اگر مثال سے کوئی سمجھنا چاہے تو ایسے سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، میں مثال کے طور پہ ہم سعودی عربیہ میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک شخص کینیڈا میں بیٹھا ہے، اور اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یعنی اگر میں یہاں پر کہوں کہ یہاں پر بیٹھ کے میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ تو ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو بتا سکتی ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کو ہے. اور ہاں اگر مجھے کوئی اطلاع مل جائے، جیسے ٹی وی میں لگاؤں، ٹی وی آن کروں، اس میں کوئی نیوز چل جائے، یا میں ٹیلی فون کروں اور مجھے وہ اطلاع دے دی جائے، تو وہاں پر وہ اطلاع کہلائے گی، وہ علم الغیب نہیں ہوگا. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ اب میرے پاس غیب کا علم آ گیا ہے کیونکہ مجھے وہ بات پتہ چل گئی ہے. میرے بھائی اس طرح سے اگر کریں تو پھر تو کسی بھی شخص کو سب کو علم الغیب پھر ہو جائے گا، تو پھر یہ اصل میں علم غیب ہی نہیں ہے، یہ تو اطلاع ہے. جیسے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے میسج جو ہے، اطلاع جو ہے وہ پہنچا دے، اور وہ وحی کی روشنی میں آتی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، یہ شرک پر مبنی ہے. کیوں شرک پر مبنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شراکت ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی خود یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اس کے باوجود انسان کہے کہ یہ اللہ کی جو صفت ہے علم الغیب یہ نبی کے پاس بھی ہے، تو اصل میں اس نے اللہ کی اس صفت میں اس شخص کو، اس نبی کو شریک کر دیا ہے. اسی طرح جب سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب دان نہ ٹھہرے، تو پھر کوئی پیر، شہید، ولی، مجذوب، سالک، عالم، عابد، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی طرح طرح کی کیٹیگریز اور مختلف جو ہیں یہاں پر وہ ڈگریاں دے دی گئی ہیں، یہ کیسے غیب دان ہو سکتے ہیں؟ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اور یہ تو یہاں پر نیک لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ، اور سب سے نیک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو کیسے کسی کو ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اور کاہن جو ہیں، نجومی جو ہیں، رمل والے، اور یہ جو باقی اسی طرح کے غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کسی کے شمار و قطار میں نہیں آتے. نہ ہی اس کا تعلق توجہ سے ہے، کیونکہ ایک اور چیز جو ہے وہ میرے اپنے مطالعے میں ہے کہ جب میں ایک تحقیق کر رہا تھا تو اس دوران میری بھی نظر سے جو گزری بہت سی چیزیں، کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جناب، اور بعض یہ جو نام نہاد جو ہے حکمائے امت جو ہیں اور علماء جو ہیں، ان کی طرف انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جناب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جناب رسول اللہ کو تو چھوڑیں، ہر اہل حق کو غیب کا علم ہوتا ہے، ہاں اس کے لیے صرف توجہ کرنی پڑتی ہے. یعنی توجہ کریں گے تو کسی کو بھی غیب کا علم ہو جائے گا. اور ان سے پھر آگے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب وہ واقعہ ہوتا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں سورۃ النور میں، جس کا اللہ رب العزت نے برات ان کے اوپر جو الزام جو ہے اس سے ان کی برات کی ہے، تو اس حوالے سے جو پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس وقت پھر آپ کو پتا کیوں نہیں چلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی نے غور نہیں کیا تھا، توجہ نہیں کی تھی. توجہ کرتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ میری زوجہ محترمہ جو ہیں ام المومنین عائشہ وہ کدھر ہیں، کیا وہ اس جو ہے وہ جو ایک ڈولی رکھی جاتی تھی اونٹ کے اوپر، کیا اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ کدھر ہیں؟ یعنی کیونکہ یہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں. تو اس واقعے کو انہوں نے اس طرح سے کہ وہ اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید گستاخی ہے ایسی باتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ محترمہ ہماری ام المومنین وہ کھوئی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اہل حق توجہ کرے اس کو غیب کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بالکل من گھڑت اور اپنے پاس سے بنائے ہوئے جھوٹی باتیں ہیں یہ ساری. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. تیسری چیز جس کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں. اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو. یعنی نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یعنی اس کا معنی کیا نکلتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. تو پھر تم مجھ سے آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا. تو یعنی ایک تو اس زمانے کے اسی سوالات کے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی بنتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ اوپر جائیں اور اس طرح سے لے کر آئیں اس میسج کو، جیسے جبریل امین لے کر آتے ہیں اور پھر وہ آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ خود جائیں اور اوپر سے کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں. تو انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کا ایک جواب دیا کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ایک تو وہ جواب اس کانٹیکسٹ میں، اور دوسرا اس کو اگر عام کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. یعنی کیا آج امت کے اندر کوئی شخص ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فرشتہ ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو؟ اللہ کے نبی کو کوئی بھی فرشتہ نہیں کہتا ہے. ہاں لیکن ایک اور انداز میں ضرور ان کو فرشتہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیسے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر ہیں، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں،
اور اس کے اوپر بڑے بڑے لمبے چوڑے جھگڑے پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک زبردست اختلاف اس کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کتنا واضح انداز میں فرما رہا ہے کہ لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی فرشتہ نوری مخلوق ہے، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں ایک بشر ہوں۔ تو پھر تم مجھ سے آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یعنی مجھ سے وہی مطالبے کرو جو ایک بشر کو لائق ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ ان کو ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ والد کا نام آپ جانتے ہیں، محمد بن عبداللہ آپ سب جانتے ہیں، ولد آدم یعنی سب سید الولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے عظیم ہستی ہے یہ۔ آدم علیہ السلام ایک انسان تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ سمجھا جائے تو پھر تو سارے انسان بھی فرشتے ہو گئے، کیونکہ ان کے والد اور پوری شجرہ نسب آپ کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح پھر ان کی اولاد میں بھی آپ کے پاس شجرہ نسب موجود ہے، سیدہ فاطمہ اور پھر ان کی اولاد میں سے آج جن کو سید کہا جاتا ہے، سادات کہا جاتا ہے، تو پورا شجرہ، تو پھر تو آپ سب کو پھر یہی بشر سے نکال کر فرشتہ بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ تو جبکہ اس آیت کا وہاں پر رد ہو رہا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک تو آدم علیہ السلام بشر ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کیا فرشتے کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسا کوئی علم ہمیں نہیں دیا ہے، صرف رسول آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عظیمت ہے، یہ عظمت جو ہے، یہ فرشتہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو یہی فرشتے تھے، انہوں نے ایک بشر کو سجدہ کیا ہے، ایک مٹی کے انسان کو سجدہ کیا ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب شیطان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس مٹی کی مخلوق کو ایک نوری مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ویسے ہی بڑا عظیم ہے، تو ان کو اس طریقے سے ان کو بشر کی بجائے ان کے بشریت کا انکار کر کے اور ان کو یہ نوری مخلوق ثابت کرنا، فرشتہ ثابت کرنے کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ بالکل اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے، اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے تو سورۃ الکہف کے اندر ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح آتی ہے کہ سورۃ الکہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما یعنی یہ کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انا بشرن، کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، اور یہاں پر تمہاری طرح سے مراد یعنی یہ ہے کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح سے مراد یہ ہو کہ جیسے ہم گناہ گار ہیں، جیسے ہماری، نہیں، وہ سید الرسل ہیں، وہ بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ جو یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اللہ اس وحی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو نازل کی جاتی ہے، اس کی میں پیروی کرتا ہوں۔ اور وہاں پر سورۃ الکہف میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہے؟ یوحی الی، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، میں مصطفیٰ ہوں، مجتبی ہوں، جس کو چنا گیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے خود اختیار کیا ہے، اللہ رب العزت نے چن کر ان کو رسالت کے اس عظیم منصب پر فائز کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی ہیں تو بشر لیکن عظیم ہستی ہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں یہ جو 3 عقائد میں آج معروف ہیں ان کا رد اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک جو احکام پہنچائے ہیں، چاہے قرآن کی شکل میں ہوں یا احادیث کی صورت میں، سب اللہ کی طرف سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ ایک دوسرے انداز میں یہاں پر بات کی گئی ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ سب کچھ جو میں تمہاری طرف پیغام پہنچاتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن کی طرح یہ سنت کو بھی ہم کہیں گے کہ سنت کی بھی اسی طرح پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی جو بھی کہتے ہیں وہ صرف وحی ہے۔ ہاں اس میں سے کچھ وحی مطلوب ہے اور کچھ وحی غیر مطلوب ہے، معنی یہ یعنی کچھ وحی وہ ہے جو قرآن مجید کی شکل میں تلاوت کی جاتی ہے، اور کچھ وحی جو ہے اس کی تلاوت نہیں ہم کرتے، حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی شکل میں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اور قرآن جو ہے، یہ سب جو ہے یہ اللہ رب العزت کی وحی ہیں، لہٰذا دونوں ہی کی پیروی ضروری ہے۔
بلکہ سنت کے بغیر تو قرآن مجید کی پیروی بھی ممکن نہیں ہے. یعنی سنت کے بغیر تو آپ قرآن کی پیروی بھی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کس چیز نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ بتائیے کس ذات نے یہ کہا کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے تھے اپنے زبان سے اور کہتے تھے کہ جناب یہ جو آیت ابھی نازل ہوئی ہے اس کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو کہتے کہ اس کو فلاں جگہ پر فلاں آیت کی فلاں اس آیت کے بعد میں لکھیں یا اس سے پہلے لکھیں. احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی جگہ بتاتے تھے کہ فلاں آیت کی پشت کے اوپر یا فلاں آیت سے پہلے اس آیت کو لکھا جائے. تو یہ بتانے والا کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کا حصہ بنے گی، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو چھوڑ کر قرآن مجید کے اوپر پیروی کیسے ممکن ہے؟ تو جو لوگ صرف قرآن کی پیروی پر زور دیتے ہیں وہ دراصل اپنی منمانی تعویل کرنا چاہتے ہیں، اور اصل میں حدیث جو ہے نا اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، حدیث اس کے راستے میں حائل ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث تو قرآن مجید کا معنی متعین کرتی ہے. اگر حدیث کو سائیڈ پہ کر دیں گے تو قرآن مجید کے جو مرضی معنی کرتے ہیں پھر. یہ اصل میں ان کی ایک خواہش ہے کہ جس کو یہاں پر اس کا رد کیا گیا ہے. فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير. تو یہ بظاہر تو ایک سوال ہے کہ کیا اندھا اور جو دیکھنے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا سوال کہ جس میں اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصد انکار ہے لیکن سوال کا ایک انداز ہے. تو اندھے اور دیکھنے والے سے مراد یہاں پر ہے کیا؟ تو اس سے مراد باطل پرست لوگ، یعنی اندھے سے مراد جو باطل پرست ہیں، یعنی جن کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. اور عام بصیر دیکھنے والے سے مراد حق پرست، یا اسی طرح اندھے سے مراد آپ کافر کو کہہ سکتے ہیں اور دیکھنے والے سے مراد مسلمان ہے، یا اسی طرح اندھے سے مراد ایک جاہل شخص ہے اور دیکھنے والے سے مراد بصیر سے مراد ایک عالم ہے جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی بصیرت میں آپ کے سامنے مسائل کو کھول کر بیان کرتا ہے. تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ پیغمبر آدمی کے سوا کچھ اور نہیں ہو جاتے. یعنی پیغمبر جو ہیں وہ پیغمبر ہی رہتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ وہی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی نہ رہیں اور کچھ اور بن جائیں. یعنی جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نوری مخلوق بن گئے، یعنی وہ کچھ اور نہیں ہو جاتے کہ ان سے محال باتیں طلب کی جائیں، ان سے کہا جائے کہ جناب فلاں کر کے دکھاؤ، جیسے یہ ہم نے اوپر بات کی ہیں. تو ایک اندھے اور ایک دیکھنے کا یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کی ہے نا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، تو یہ اصل میں فرق ہے ایک عالم کا اور ایک جاہل کا. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے اپنی قرآن مجید سے کے ذریعے سے بصیرت دی ہے اور ایک وہ شخص جس کو جو اس بصیرت سے محروم ہے. تو ان دونوں میں اصل میں یہی فرق ہے. تو اپنے آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے خوف خدا رکھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وانذر، اور ڈرائیے، بھی اس سے، یعنی یہاں پر بھی ایک حکمیہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی یہی جو وہی اللہ کے نبی کی طرف کی جا رہی ہے جس کا ہم پیچھے تذکرہ کر آئے ہیں، یعنی یہی قرآن و سنت جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیے. الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، یعنی ڈرائیے جو ڈرتے ہیں. ان یحشروا، اس کو ہم آگے سمجھیں گے کہ ڈرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ان یحشروا، کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے. حشر کہتے ہیں اکٹھے کرنے کو، کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے. اس لیے میدان حشر کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے کیونکہ سب لوگ وہاں پر بنی آدم کی اولاد ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی. الی ربہم، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم، اپنے رب کی. لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ، ولی، کوئی بھی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون. اور یہ بتانا کیوں ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ یتقون، وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. تو اس ایک مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ. تو پچھلی آیت کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا؟ رسولوں کی وہاں پر بات کی گئی تھی، مرسلین کی بات کی گئی تھی، جمع کا صیغہ تھا. یہاں پر انذر ایک سنگولر صیغہ ہے، واحد کے لیے ہے. یعنی یہاں پر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی یہی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کی طرح ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے
کہ یہ بھی مبشر ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور یہاں پر خصوصاً ڈرانے کی بات کی گئی ہے کہ آپ ڈرائیے، اور کن کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرنے والے۔ تو اصل میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں جو ڈرنے والے ہیں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، یعنی جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اصل میں ان کو ڈرائیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ جو بالکل بے دھڑک اور بے ڈر بے خوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو قیامت کے بارے میں بتائیں، وہ تو قیامت ہی کے انکاری ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیے جو ڈرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی وہاں پر سفارشی ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ایک اور جو ہے ان کا فائدہ بیان کیا، اس ڈر کا، اس خوف کا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، 2 باغ ہیں اس کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرتا ہے، عمل میں زیادہ چوکس ہے، زیادہ وہ ہوشیار ہے، اور وہ ایک ایک قدم رکھتا ہے تو پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ جبکہ جو لوگ حشر اور قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے ان کے اوپر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر آگے اللہ فرماتا ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کو آپ نے ڈرانا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کس سے؟ کہ قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے۔ اور وہ دن کیسا ہے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اس دن اللہ رب العزت کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پہ تکیہ کر کے بے فکر ہو کر بے کھٹ کے گناہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا ہوا ہے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ دنیا میں صرف کلمہ پڑھ لیا، ہمارے در کے اوپر آ کر آپ نے اتنا چندہ ڈال دیا ہے، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں قبر کے اوپر اتنے پیسے چڑھا دو، فلاں قبر کے اوپر سال کے سال ایک چادر چڑھا دو، اور یہ فلاں فلاں کام کر لو، تو اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر سب معاف ہے۔ قیامت والے دن فلاں بزرگ جو ہے نا وہ پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے اور آپ تمہیں پار کراتے جائیں گے۔ اسی طرح ایون پل صراط کی تو بات کی ہے، یہیں پر جنتی دروازہ بنا رکھا ہے کہ جناب اس کے اندر سے گزر جاؤ، چاہے شراب پیتے ہو، چاہے گناہ کرتے ہو، چاہے زنا کرتے ہو، چاہے روزے نہیں رکھتے ہو، چاہے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تم اس جنتی دروازے کے اندر سے بس گزر جاؤ، تم جنتی ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے انسانوں کو بے فکر کر دیا ہے، اللہ کے خوف سے آزاد کر دیا ہے، اللہ کا خوف باقی نہیں رہا ہے۔ تو ایسے یہ لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ اس دن سفارشی یعنی اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو لوگوں کی سفارشوں کو اگر قبول بھی کرے گا تو اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوگا کہ کس کے لیے سفارش کرنی، جیسا کہ سورۃ آیت الکرسی میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو جبریل امین ہے، اتنے عظیم فرشتے اور باقی تمام جو فرشتے ہیں وہ سب قطار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، اس دن کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت رحمان خود اپنے رحم و کرم کے ساتھ، اپنی رحم کی وجہ سے، اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے اللہ اس کو بولنے کی اجازت دے دے۔ اور اجازت بھی کس کو ملے گی؟ وقال صوابا، اور بات بھی اس کی صحیح ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جناب وہ جھوٹوں کی، چوروں کی، ڈاکوں کی سفارش کر رہا ہو، ہاں وہ سفارش بھی کسی ٹھیک کی کر رہا ہو، بات بھی صحیح ہو، تو ایسے بندے کو سفارش کی یا بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ تو یہ ہے حال قیامت والے دن کا، یہ ہے اصل میں وانذر، آپ ڈرائیے اس دن سے۔ خیر آخر میں اللہ فرماتا ہے لعلہم یتقون، اور یہ سارا کیوں ہے؟ تاکہ وہ لوگ اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تاکہ یہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کے والے دن سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہیں، تو ایسے خوف خدا رکھنے والوں کو ڈرانے کا یہ فائدہ ہوگا
کہ آپ کے ڈرانے سے ان میں اللہ کا خوف اور زیادہ ہو جائے گا اور گناہوں سے اور زیادہ باز آ جائیں گے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ قرآن کا فائدہ اور ہدایت انہی کو حاصل ہوگی جو تقوی والے ہیں، تو اسی طرح ڈرانے کا بھی فائدہ انہی کو ہوگا جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور ایک ایک کام جو ہے اللہ رب العزت کی خوشی اور ناخوشی کو دیکھ کر کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.